बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन और जिसको युज़लिल गुमराह करता है अल्लाह, फ़मा लहू तो नहीं है लहू उसके लिए मिन से या कोई वलिजन कोई दोस्त नहीं है, मिन बादी ही उसके बाद, यानी उसके बाद उसका कोई दोस्त नहीं है जिसको अल्लाह गुमराह कर दे। वतरा और तू देखेगा ज़ालिमीना ज़ालिमों को, लम्मा जिस वक़्त, रअबुल अज़ाब जिस वक़्त वो अज़ाब को देखेंगे, यक़ूलूना वो कहेंगे, हल इला मरद्दिन, हल क्या है, इला तरफ, मरद्दिन फिर जाने की, मिन सबील राह, यानी वो अज़ाब को देखेंगे तो कहेंगे कि दुनिया में वापस जाने की कोई राह है, कोई सबील है, कोई रास्ता है। यानी उन लोगों को किताब वो दी गई जो हिदायत इंसानी के लिए बेहतरीन किताब है, और रसूल वो भेजा गया जिसकी सीरत और किरदार की बुलंदी में इनको कोई शक भी नहीं है। फिर भी अगर ये लोग हिदायत कबूल नहीं करते तो अल्लाह ऐसे लोगों को कभी हिदायत नहीं दिया करता। यानी आज दुनिया में ये अपनी सरकशी की हालत को चिमट तो सकते हैं मगर पलटते नहीं हैं, और उस दिन अपनी हालत को पलटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो उस दिन पलटने की राह पूछेंगे कि इसका कोई दूसरी राह है कि हम दोबारा दुनिया में जा सकें। तो इसका यहाँ दूसरा मतलब ये कि वो पूछेंगे क्या हमारे दोबारा दुनिया में वापस जाने की कोई सूरत है ताकि हम जाकर नेक अमल कर सकें। वतराहुम और देखेगा तू उन्हें, ये अरज़ूना हाजिर किए जाएंगे, अलैहा ऊपर उसके, ख़ाशिईन आजज़ी करते, मिनज़ुल्ली ज़िल्लत से, यंज़ुरूना देखते होंगे, मिन तरफ़िन ख़फ़ी झुकी हुई निगाह से, नीची निगाह से देख रहे होंगे। वक़ालल्लज़ीना और कहेंगे वो लोग जो आमनू जो ईमान लाए, इन्नल ख़ासिरीन बेशक खसारा पाने वाले हैं, अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने ख़ासिरू खसारे में डाला था, अनफुसहुम अपनी जानों को, व अहलिहिम यौमल क़ियामा और अपने घर वालों को खसारे में डाला। अला ख़बरदार हो जाओ, इन्ना ज़ालिमीना बेशक ज़ालिम, फ़ी अज़ाब मुक़ीम फ़ी में अज़ाब हमेशा के, मुक़ीम हमेशा के रहने वाले हैं, हमेशा के दुख में पड़े रहेंगे। वमा काना और नहीं है लहुम उनके लिए, मिन औलिया कोई दोस्त, यंसुरूनहुम जो उनकी मदद करे, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, वमन युज़लिल और जिसको गुमराह करे अल्लाह, फ़मा लहू नहीं है उसके लिए, मिन सबील कोई राह नहीं है। इस्तजीबू कबूल करो, ले रब्बिकुम अपने रब के लिए, मिन क़ब्ली इससे पहले, अन यातिया के आ जाए, यौमुन वो दिन, ला मरद्दा लह नहीं है उसके लिए फिरने वाला, जो ना टलेगा, मरद्दा लौटना फेरना जो नहीं फिरेगा उससे, मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से, यानी वो दिन जो टलेगा नहीं अल्लाह की तरफ से। और अपने परवरदिगार का हुक्म कबूल कर लो। इस मालकुम नहीं है तुम्हारे लिए, मिन मलजा इन कोई फिर जाने की जगह, यौम इस दिन उस दिन, व मालकुम और नहीं है तुम्हारे लिए, मिन नकीर कोई इनकार। पिछली आयत में क्या फरमाया था कि जब तू देखेगा कि जहन्नुम के सामने ला खड़े किए जाएंगे, मारे ज़िल्लत के झुके जा रहे होंगे और आँखों से झुकी आँखों से देख रहे होंगे, तो ईमानदार लोग साफ कहेंगे कि हकीकी नुकसान, हकीकी खसारा तो उनका है जिन्होंने आज क़यामत के दिन अपने आप को, अपने घर वालों को नुकसान में डाल दिया। तो याद रखो कि यकीनन ज़ालिम लोग हमेशा के अज़ाब में होंगे। जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी मौत के डर से आंखें बंद कर लेता है ना, तो वैसे ही जब वो जहन्नुम के अज़ाब को देखेंगे तो डर और ज़िल्लत की वजह से आंखें बंद करेंगे। फिर जब मज़ीद घबराहट पैदा होगी तो यूँ बंद अखियों से ही, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि हल्की सी आंख खोल कर देख रहे हो ना, तो वो जहन्नुम की तरफ देखेंगे जिसमें अनकरीब वो डाले जाने वाले होंगे। यानी ये बदबख्त सिर्फ खुद ही गुमराह नहीं हुए थे, अपने साथ अपने मुताल्लिकीन, अपने घर वालों को भी ले डूबे, सभी को तबाह बर्बाद करके छोड़ा। ये कौन कहेगा? ईमान वाले उनसे कहेंगे। वमा कान लहुम मिन औलिया यंसुरूनहुम मिन दूनिल्लाह वमन युज़लिलिल्लाहु फमा लहु मिन सबील। उस दिन उनका कोई मददगार नहीं जो अल्लाह से अलग उनकी मदद कर सके, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए कोई राह नहीं है। फ़इन अअरज़ू फिर अगर वो मुँह फेर लें, अच्छा एक अगली आयत भी हमने की थी, उसकी वजाहत ये है कि दुनिया में उनसे अज़ाब टलता रहा, उन्हें मोहलत दी जाती रही। आया ना, इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला मरद्दा लह,
مرد لہ من اللہ، یعنی دنیا میں ان سے عذاب ٹلتا رہا، انہیں مہلت دی جاتی رہی، مگر اس دن ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ کہ جو عذاب اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ان سے وہ ٹال سکے۔ پھر نکیر کا جو لفظ ہے من نکیر، نکیر نون کافرہ نکر عام طور پر دو باتوں میں پایا جاتا ہے، یعنی اجنبیت، ناگواری۔ نکرہ کی ضد جیسے معرفہ ہے نا، تو نکر بامانہ ناگوار، حقیر شے، نازیبا یا غیر معقول شے، تو یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تو ایسی چیز کو دیکھ کر وہ ناک بھویں چڑھائیں گے، ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ تو نکر کے معنی کسی چیز کو بگاڑ دینا، ان کی شکل بدل دینا کے معنی بھی ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جملے کے کئی مطلب بن سکتے ہیں۔ ایک تو ترجمے سے واضح ہے، دوسرا معنی یہ ہوگا کہ تم اجنبی نہیں ہوگے، سب تمہیں جانتے پہچانتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یومئذ ما لکم من نکیر، نہیں ہے تمہارے لیے، یعنی نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی نہ بن پڑے گا، تو یعنی تم اجنبی نہیں ہوگے، سب تمہیں جانتے پہچانتے ہوں گے۔ تیسرا مطلب یہ کہ بھیس بدل کر چھپ نہیں سکو گے۔ چوتھا مطلب یہ کہ اس دن تم جیسی بھی حالت میں ہوگے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکو گے۔ پھر اگلی آیت ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم ان کے اوپر، حفیظہ نگہبان، ان علیہ کا نہیں تیرے اوپر، الا البلاغ مگر پہنچانے کا ہی کام ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، اذا جب، اذقنا چکھاتے ہیں ہم انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، فرح بہا تو اس کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے۔ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ہے اسے یا لگتی ہے اسے، سیئہ کوئی برائی یا اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بما قدمت اسی سبب ہے جو اس نے آگے بھیجا، ایدیہم اس کے ہاتھوں نے، فإن الانسان پس بے شک انسان، کفور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی ہم نے آپ پر ذمہ داری نہیں ڈالی کہ انہیں راہ راست پر لا کر چھوڑے، نہ ہی آپ سے ایسی کوئی باز پرست ہوگی، ٹھیک ہے۔ دراصل ایسی آیت کے مخاطب قریش مکہ ہی تھے، لیکن قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ وہ مخاطب کی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہوئے براہ راست انہیں مخاطب نہیں کرتا، تاکہ وہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اور نہ چڑچڑا ہو جائے۔ اس لحاظ سے اس آیت میں ایک عام دنیا دار انسان کی فطرت بیان کی کہ جب اس پر بھلے دن آتے ہیں اترانے لگتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور جب برے دن آتے ہیں تو اسے اپنے اعمال کی شامت جو ہوتی ہے وہ آتی نظر آتی ہے، اس وقت وہ اپنے پروردگار کو کوسنے لگتا ہے، اللہ کے ان سارے انعامات کو بھول جاتا ہے جو اس نے خوشحالی کے دور میں اسے عطا کیے تھے۔ اسی طرح نہ خوشحالی اس کی اصلاح میں مددگار ثابت ہوتی ہے، نہ ہی بدحالی اسے راہ راست پر لا سکتی ہے، کسی حال میں بھی ان کی طبیعت اللہ کی طرف رجوع کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ للہ ہی اسی کے لیے ہے ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو کچھ وہ چاہتا ہے، یہب دیتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہے، اناسن بیٹیاں، ویہب اور دیتا ہے، لمن یشاء جس کو وہ چاہے، ذکور بیٹے دیتا ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم یا ملے جلے دیتا ہے ان کو، ذکرانن بیٹے، او واناسن اور بیٹیاں، یعنی یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی عنایت کرتا ہے، ویجعل اور کر دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، عقیما اسے بے اولاد رکھتا ہے، بانجھ رکھتا ہے، عقیما مطلب بانجھ، انہ بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، قادر ہے، یعنی کہ وہ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ تو اب اس آیت میں کیا فرمایا کہ پہلی آیت جو پیچھے گزری اس آغاز یوں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کائنات میں جملہ تصرف صرف اللہ اکیلے کے ہاتھ میں۔ پھر ان تصرفات کے صرف ایک پہلو کو دلیل کے طور پر پیش فرمایا کہ دیکھ لو انسان اولاد کے بارے میں کس قدر بے بس ہے۔ انسان کی فطری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، مگر اللہ جسے بانجھ بنا دے یا اولاد نہ دینا چاہے، وہ چاہے کتنے ہی جتن کر لے اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی دوسری خواہش یہ ہوتی ہے اس کے ہاں بیٹے ہوں، بیٹیاں نہ ہوں، لیکن اللہ بعض لوگوں کو بیٹیاں ہی دیے جاتا ہے، بعض کو صرف بیٹے دیا جاتا ہے، تو کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی جو ہے پچھتاتا پھرتا ہے کہ اس کے پاس ساری لڑکیاں ہی کیوں ہیں۔ کسی کو ایک آدھ لڑکی کی خواہش کے باوجود صرف لڑکے دے دیے، اور کسی کے ہاں جڑواں بچے ہو گئے، کسی کے ہاں ایک ہی وقت میں 3 4 5 بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو خاص طور پر بالخصوص جب سے دنیا میں خاندانی منصوبہ بندی کا چرچا ہوا ہے تو ایسے واقعات بکثرت سامنے آنے لگے۔ تو یہ قدرت کی طرف سے خلاف فطرت کام کرنے والے
جو لوگ ہیں یہ ان کے منہ پر ایک طرح کا تماچا ہے۔ تو غرض یہ کہ انسان اولاد کی تمنا رکھنے کے باوجود اس مسئلے میں کس قدر بے بس ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی دوسری ہستی، کوئی بت، کوئی آستانہ، کوئی پیر، پیغمبر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یعنی جو وہ چاہتا ہے اس کی مدد کر کے اس کو وہی چیز دلا دیں اس کی خواہش کے مطابق، ایسا کوئی آج تک نہ ہے نہ ہوگا۔ اسی طرح اگلی آیت جیسے ہے 51، وما کانا، اور نہیں ہے لبشرین کسی آدمی کو، ان یکلمہ اللہ کہ وہ اللہ سے کلام کرے، الا مگر وحیاً جی میں ڈالنے کر، یعنی کہ وہ بات جو اس کے دل میں ڈال دی جائے، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے، او یرسلا یا بھیجے رسولاً کوئی فرشتہ پیغام لانے والا، فیوحی یا پس وہ کیا کرے اس کے دل میں ڈال دے، باذنہ اس کے حکم سے، ما یشاء جو وہ چاہے۔ کیا مراد ہے کہ کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے اس کے دل میں بات ڈال دے۔ انہو بے شک وہ علی جن بلند مرتبہ ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں واحیہ اپنے لغوی معنی تیز اشارہ اور سرع کے معنی میں آیا ہے، یعنی لفظ یوحا اپنے اصطلاحی معنوں میں اس طرح ہے کہ یعنی اللہ کا اپنے نبی کو فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچانا، وہی اس کے لیے ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے وحین، وحی یہ اصطلاحی معنی، اور جو اس کے لغوی معنی وہ کیا، تیز اشارہ۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کسی انسان سے کلام کرنے کے 3 طریقے بتائے، القا یا الہام۔ اس قسم کی وحی غیر نبی کو بھی ہو سکتی ہے، جو انسان نبی نہیں ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ وحی ان کے دل میں بات ڈالی گئی تھی کہ وہ کیا کریں، اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر بہا دیں، اور کیا ہے اپنی بیٹی کو پیچھے بھیجیں کہ وہ کس طرف جاتا ہے، بلکہ غیر انسان کی طرف، جیسے یہ ابھی مثال دی غیر نبی تھی نا، ان کی طرف یہ وحی تھی۔ پھر اسی طرح غیر انسان کی طرف بھی یہ وحی ہو سکتی ہے، جیسے قرآن پاک میں سورہ نحل میں ہم نے پڑھا تھا شہد کی مکھی کی طرف وحی۔ ایسی وحی پھر انبیاء کو بھی ہو سکتی ہے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرے۔ وہ پردے کا مطلب انسان اللہ کا کلام سن تو سکتا ہے لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، انسان کی اس مادی جسم اور ان ظاہری حواس سے اللہ کا دیدار ناممکن ہے۔ تو ایسی بات چیت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کی تھی، مگر آپ دیدار الہی کے تمنا اور سوال کے باوجود اللہ کو دیکھ نہیں سکے تھے۔ تو فرشتہ بھیجنے کی 2 صورتیں، تیسری کنڈیشن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں اپنے بندوں سے، کیا فرشتہ بھیجنے کی 2 صورتیں، کیا ایک جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہو، اسے اللہ کا پیغام پہنچائے، تمام آسمانی کتابوں کا نزول اسی طرح ہوا، اور دوسرا یہ کہ فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ کر بات کرے، جیسے فرشتے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے، سیدنا ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی انہیں، لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب کی خبر دینے گئے تھے۔ تو ایسی وہی غیر نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے، جیسے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی انہیں بشارت دی تھی۔ تو یہ مختلف طریقے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے ان سے کلام کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وَكَذَلِكَ اسی طرح اوحینا وہی کی ہم نے الیک آپ کی طرف روحاً روح کو، من امرنا اپنے حکم سے، ما کنتا نہ تھا تو تدری تو جانتا، مل کتاب کیا ہے کتاب، ولل ایمان اور کیا ہے ایمان، ولیکن اور لیکن جعلناہ کیا ہم نے اسے نوراً نور، نہدی ہدایت کرتے ہیں، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ اور بے شک تو لتہدی البتہ ہدایت کرتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف، صراط اللہ راہ اللہ کی، الذی جو لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو زمینوں میں ہے، جو زمین میں ہے، الا خبردار ہو جاؤ، الی اللہ اللہ کی طرف تصیر الامور تمام کام پھیرے جاتے ہیں۔ اچھا پچھلی آیت میں کیا فرمایا، مراد یہ کہ ہم نے ان تمام قسموں کی وحی آپ کی طرف بھی کی ہے۔ القا الہام سے متعلق سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پہلے جو وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی وہ سچا خواب تھا جو کبھی آپ نیند کی حالت میں دیکھتے، وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ سے پہلے آیا تھا، مسلمان امن و اطمینان سے کعبہ کا طواف اور عمرہ کریں، جس کا ذکر سورہ فتح میں آئے گا۔ سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ دوسری صورت اللہ کا پردے کے پیچھے سے بات کرنا ہے، تو وحی کی یہ صورت آپ کو واقع معراج کے دوران پیش آئی تھی جبکہ نمازیں فرض ہوئی تھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کئی بار ہم کلام ہوئے تھے، اس کا ذکر جو ہے سورہ نجم میں آئے گا۔ تیسری مرتبہ تیسری سورت جبرائیل علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہونے کی ہے کہ جبرائیل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا، یعنی قرآن سارے کا سارا اسی صورت میں نازل ہوا۔ یہ صورت آپ کے لیے نہایت سخت تھی۔ پہلے آپ گھنٹیاں بجنے کی آواز سنتے تھے، یعنی کہ ایک قسم کا ان کو متنبع کیا جاتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اس مادی دنیا سے کٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا تھا۔ اس وقت آپ کے حواس ظاہری کام نہیں کرتے تھے، آپ کی تمام تر توجہ وحی کی طرف ہوتی تھی، تو اس شدت تکلیف سے آپ کو بعض دفعہ سخت سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جاتا تھا۔ اس وقت آپ پر شدید بوجھ پڑتا تھا۔ تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ مجھ سے وحی لکھوا رہے تھے کہ آپ کی ران میری ران پر تھی۔ وحی آنے سے آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی کہ میں ڈرا کہ کہیں میری ران بوجھ سے ٹوٹ ہی نہ جائے۔ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے، وہی آنا شروع ہوتی تو اونٹنی بوجھ کے مارے بیٹھ جاتی۔ چوتھی سورت جبرائیل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بات کرنا۔ حدیث جبرائیل ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام اجنبی انسان کی شکل میں آئے تھے، تو بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام داہیہ قلبی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ وہ ایک صحابی تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کتاب قرآن کو روشنی بنا دیا، اس روشنی میں ہدایت کی راہ صاف صاف نظر آنے لگتی ہے۔ جو لوگ قرآن کی اس روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم انہیں سعادت اور فلاح کے راستے پر لے چلتے ہیں۔ تو ان دونوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے ذرائع تین اقسام دو۔ پہلی قسم کی ہدایت یہ کہ کوئی شخص کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے، اور ایسی ہدایت خالصتاً اللہ کے اختیار میں، ورنہ قرآن جیسی دل نشین اور تاثیر رکھنے والی کتاب جو افضل الانبیاء ہوں تو چاہیے تو یہ تھا مبلغ افضل الانبیاء، یعنی کہ سب سے افضل انبیاء پہنچانے والے ہوں، تو کیا ہے کہ انتہائی تمنا اور سعی کے باوجود ایسا نہیں ہو سکا تھا کہ قریش مکہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے پاس آئے، تو یہ انسان کو دی گئی ہے، یعنی ہم لوگوں کے پاس مومنین کے پاس ہے۔ پھر جو شخص ایمان لے آئے اس کی سیدھی راہ کے لیے رہنمائی اسی قرآن سے ملے گی۔ تو یہ کام قرآن کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی، کیونکہ وہ آئے تو ہدایت ہم تک پہنچی، اور اس کے بعد صحابہ اور علماء کے ذریعے بھی ہدایت ہم تک پہنچتی رہی۔ پھر آخری آیت میں، یعنی جو رستہ یہ قرآن دکھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی کرتے ہیں، وہی اس اللہ کا رستہ ہے جو پوری کائنات کا فرما روا ہے۔ اسی راہ پر چل کر انسان اللہ تک پہنچتا ہے، اور اس راہ سے بھٹکا تو اللہ کی راہ سے بھٹک گیا۔ تو اس کے علاوہ ساری راہیں شیطان کی راہیں ہیں، یعنی صرف انسان ہی نہیں، ان کے اعمال، افعال، دوسرے سب امور کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اس دنیا میں ہوش و حواس کی راہ اختیار کرنی چاہیے جو سیدھی اللہ کی بارگاہ تک پہنچتے ہو۔